हाँ व्यूअर्स, वक्त आ गया है रॉयल फैन का। जी हाँ, आपको मिलेगा एक रॉयल फैन, ये बहुत ही प्यारा सा पेडेस्टल फैन जो आप अपने रूम में लगा सकते हैं, अपने सहन में लगा सकते हैं, wherever you want। लेकिन इसको जीतना पड़ेगा, ये वैसे ही आपको नहीं मिलेगा और जीतने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एक सवाल है, उसका SMS के जरिए हमें जवाब दें और फ्राइडे वाले दिन कुरानबाजी करके हम निकालेंगे नाम, और जो लकी विनर होगा उसको ये फैन मिलेगा। और ये हम करते रहेंगे, सो फिक्र ना करें, चांसेस बहुत से हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रॉयल फैन का सवाल है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत खान, सी अयूब खान एंड डी इस्कंदर मिर्जा। ये जो साथ है तेरा मेरा, यूं ही रहे सदा, है वक्त तेरे हाथ में, हर पल ये तेरा नाम ले, यूं ही रहे सदा, ये जो साथ है तेरा मेरा। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। वेलकम बैक। हम ये जानना चाह रहे हैं कि रॉयल फैन के सवाल का सही जवाब क्या है, लेकिन हम अभी नहीं बता सकते आपको। अब वक्त हुआ जाता है मिलने का विद डॉक्टर साजिद मकबूल। रेगुलरली हमारे प्रोग्राम पे आते हैं, ट्यूसडे के दिन आपकी मुलाकात होती है उनसे, और हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं बच्चों की डेवलपमेंट, ग्रोथ। हमने नौज़ायदा बच्चे से स्टार्ट किया, ब्रेस्ट फीडिंग की भी बात की, एक जर्नी हम बच्चे की पूरी लाइफ की कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चाइल्ड लेबर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, एंड आई नो दैट आप शदीद खिलाफ हैं इस चीज के, बट एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से उन लोगों के लिए, और शायद उन माओं या बापों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को जॉब्स पे भेजा हुआ है, नौकरियों पे लगाया हुआ है, शायद उनको आपकी बातों से कुछ असर हो। 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों को नॉर्मली भेजा जाता है चाइल्ड लेबर के ऊपर, तो इस तरह जॉब्स दिलाई जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपका ओपिनियन? जी, अगर बिल्कुल एब्सोल्यूट असूल, एब्सोल्यूट रूल आप मुझसे सुनना चाहें तो हम तो समझते हैं कि बच्चों को उस उम्र में काम करने की बजाय पढ़ना चाहिए, और सबको पढ़ना चाहिए। मगर हमारे मुल्कों में कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर मजबूरी के तहत वो काम करते हैं तो फिर उसके लिए कोई कंडीशंस होनी चाहिए, यानी इतने घंटे वो काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और ऐसी कंडीशंस में काम कर सकते हैं जहां पर उनको किसी किस्म का खतरा ना हो। मसलन एनवायरमेंटली, अब ये तो नहीं हो सकता है कि एक बच्चे को बिल्कुल धूप में 112 टेम्परेचर है और उसको 4 पेन पकड़ा दिया और बेटा जा उसे कहा वो कर दिया, या ये कि कुछ ऐसी चीज में लगा दिया जिसमें उसको खतरा है। ये हम अक्सर देखते हैं देग वालों के पास, आपने देखा होगा, आप देग जाके लो, छोटा सा एक बच्चा इतनी बड़ी देग उठा के ला रहा होता है, और मेरी चीखें निकल जाती हैं सोच के कि मेरी जैसी औरत अगर उठाए तो मेरी कमर में चुप पड़ जाए, तो इतना सा एक बच्चा इतनी बड़ी देग उठा के। जी बिल्कुल सही है। तो एक तो ये है कि अगर काम करना ही है तो उसका ऐसा काम दिया जाए जो उसकी उम्र के मुताबिक हो, और उसको वहां पर काम करने के ऊपर किसी किस्म का खतरा ना हो। बहुत सी चीजें होती है ना, इलेक्ट्रिकल काम है उसमें खतरा है, वेल्डिंग है उसमें खतरा है, घर में भी खतरा है, घर में भी जो काम करते हैं अगर उसको ऐसे कामों पे लगाया जाए। दूसरी चीज जो हम समझते हैं कि अगर कर भी रहा है बच्चा, मजबूरी है, तो उसको इतना टाइम देना चाहिए कि उस दौरान वो स्कूल जाए या वो पढ़े। यानी अगर आप एक बच्चा काम कर रहा है आपके घर में, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो आपको चाहिए कि उसको स्कूल के लिए टाइम उसको दें ताकि वो स्कूल भी जाए और काम भी करे। और अगर स्कूल नहीं जा सकता तो वो जो स्कूल का सिलेबस है, वो जो किताबें वो घर में उसको इंतजाम होना चाहिए पढ़ने का। इसी तरह उसकी सेहत का ख्याल होना चाहिए, ग़िज़ा है। देखिए ना, जो तकालीफ इन बच्चों को होती हैं वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होती हैं। एक तो इनको खाना सही नहीं मिलता, फिर एनवायरनमेंट का मैंने कहा आपको, हमने बात की थी, गर्मी के बुरे असरात होते हैं, सर्दी में वैसे होते हैं, और फिर इनको जरासीम होने का चांस होता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस जिसको कहते हैं। कई ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां डस्ट होती है, मिल है, उसमें और तरह के फ्यूम्स हैं, ये हैं, तो इनको बहुत सी बीमारियों का खतरा रहता है। तो उसमें भी इनको फिर मेडिकल केयर भी मिलनी चाहिए।
یہ 2-3 جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ تو ان کو ملیں تو پھر وہ کام جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ملکوں میں ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت مجبوری ہوتی ہے, فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں اور کئی مرتبہ بچے کو کام کرنا پڑتا ہے. اصولاً نہیں کرنا چاہیے, مگر تھرڈ ورلڈ میں کر آ ہی رہے ہو تو پھر ایسا کام نہ کراؤ جس میں بچے کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی صحت کو خطرہ ہے, کیونکہ وہ روگ پھر ساری زندگی کا ہے. بالکل صحیح. چلے ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ہمیشہ ٹائم کم ہی ہوتا ہے, تو میں چاہوں گی کہ بچوں کی جسمانی نشو و نما کی ہم بات کریں, کیونکہ یہ اگلا سٹیپ ہے. اور بائی دا وے اگلے ہفتے ہم ذہنی ڈیولپمنٹ یعنی ذہنی نشو و نما کی بات کریں گے, تو فکر نہ کریں, برین کی طرف بھی آئیں گے, کیونکہ جہاں پہ فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے وہاں پہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ جسمانی نشو و نما صحیح چل رہی ہے, کیسا پتہ لگاتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں؟ جی, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک وزن جو ہے ایوریج یا آپٹیمل وزن جو ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو ایک تو وزن ہے علامت, یعنی وزن صحیح ہونا, ایک رینج میں ہونا. ایک لمبائی ہے, ہائٹ جس کو کہتے ہیں, اس کا صحیح ہونا. اور تیسرا ہے سر کا سائز. تو یہ 3 جو چیزیں ہیں پیرامیٹرز, یہ تینوں ہم پیدائش پہ چیک کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت جو بچہ ہے وہ جسمانی طور پہ وہ صحیح ہے یا نہیں. اور انہی تینوں چیزوں کو ہم ہر وزٹ پہ پھر چیک کرتے ہیں. مثلا وزن کا بڑھنا, قد کا بڑھنا اور سر کے سائز کا بڑھنا. لیکن ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بھی تو بات ہوتی ہے کہ موٹے بچوں کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہیلدی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ خاص طور پہ مجھے معلوم نہیں کہ صرف لاہور میں یہ فینومینن ہے کہ پورے ملک میں ہے, مگر لاہور میں خاص طور پہ کچھ یہاں فیملیز ہیں جن میں یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ موٹا ہونا چاہیے, ایک بچہ بہت موٹا ہونا چاہیے, اور اس کو موٹے بچے کو صحت مند بچہ کہا جاتا ہے. دیکھیے, وزن کم ہو تو بھی صحیح نہیں ہے, اور زیادہ ہو تو وہ بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس لیے موٹا بچہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صحت مند بچہ ہو, اور صحت مند بچہ ضروری نہیں ہے کہ موٹا ہو. اور یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ وہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. I'd like to think کہ میں تھوڑا بہت تو پڑھی لکھی ہوں, اور میرے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب جب میں پچھلی بار حمزہ کو آپ کے پاس لائی ہوں تو آپ نے مجھے کہا اس کو کنٹرول کرو. آپ پہلے آپ مجھے نہیں کہتے تھے, آپ کہتے تھے ٹھیک ہے ایکٹیو ہے, لیکن حمزہ کا ویٹ بہت بڑھ گیا تھا, ماشاءاللہ پھر واپس کم ہو گیا اور ذرا نارمل اس کی طرف آ گیا. کیونکہ میری خالہ نے بھی, ریحانہ سہگل نے مجھے کہا کہ جگن بچے کو اوور ویٹ ہونا آج کل دنیا میں کنسیڈر کیا جاتا ہے چائلڈ ابیوز. جی ہاں, اور آپ نے بھی یہی مجھے بات کہی تھی کہ اب یہ چیز ابیوز کی, کیونکہ بچے کو اوور فیڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ محبت کی جگہ نا بچے کو کھلا رہے ہیں. جی, اور وہ بھی بات غلط ہے. جی ہاں, تو وہ ہم اس میں اس طرح اس کا تعین کرتے ہیں نا کہ اس کی جو پروپورشن دیکھتے ہیں, یعنی لمبائی یا قد دیکھا اور اس کا وزن دیکھا. اگر اس میں بیلنس ہے اور بچہ لمبا بھی ہے اور اس کا وزن ہے اور پروپورشن ٹھیک ہے, تو بچہ ہو سکتا ہے ذرا سا وزن اس کا باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہو, ہی may be all right. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف توجہ دیتے ہیں وزن پہ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ موٹا بچہ ہونا چاہیے. اب بہت سے پیرنٹس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو فیٹ سیلز جو بن جاتے ہیں پہلے سال میں, وہ پھر بعد میں بہت تنگ کرتے ہیں, پھر اس کا وزن کو کم کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا کریں, اب دیکھیں حمزہ کے کیس میں نے آپ کو بتایا وہ مطلب اس کو کھانے کا ہوکا ہے, مگر آنیسٹلی مجھے بھی ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں, مجھے تو کھانا نظر آ جائے تو میری تو عید ہو جاتی ہے نا. میں چاہے جتنی بھی سیڈ ہوں, جتنی بھی خوش ہوں, کھانا بس مل جائے. میں مانتی ہوں یہ میرے میں اپنے میں اندر بھی ایک فلو ہے کہ کھانا میری خوشی غمی کا ساتھی ہے. میرا بچہ بھی اب ایسا ہی ہے. اسی طرح میری سہیلی کا جو بچہ ہے, جو میری بیسٹ فرینڈ کا بیٹا ہے زیرو کا, اس کا نام بھی حمزہ ہے. اب اس کو چھوٹا حمزہ بلاتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا وہ سنگل پسلی ہے, حمزہ ڈبل پسلی ہے. ایک تو وہ دونوں ساتھ لگتے بھی افلاطون ہے, ماشاءاللہ ہم دونوں کو زندگی دے, بٹ وہ والی بات ہے کہ مطلب اب وہ کھاتا ہی نہیں ہے, اور دوسرا ہے کہ وہ اس کا بھی حصے کا کھا جاتا ہے. میں کیا کروں؟ کوئی بھی ماں کیا کرے جس کے بچے نہیں کھا رہے یا بہت زیادہ. لیکن ہم بات کر رہے تھے گروتھ کی, اس میں ایک تو جینیٹک انفلوئنس ہوتا ہے نا, جو آپ کے جینز کا انفلوئنس ہوتا ہے. دوسرا ہے جو ہم اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اگر بچے کو کھانے کا شوق ہے تو بری بات نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں پاکستان میں تو 9 out of 10 جو مائیں میرے پاس آتی ہیں وہ کہتی ہیں بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے, تو اس کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں. میرے پاس بھیج دیں کھلا کے. جو بچہ کھاتا ہے اور اس کو شوق ہے کھانے کا, تو اس کا کچھ تو جینیٹک انفلوئنس ہوتا ہے, کچھ اس کا اپنا نیچر ہوتا ہے. تو ایسا کھانا دینا چاہیے جس سے پھر اس کو
یعنی موٹاپا نہ ہو جائے. اور دیکھیے نا ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر اس کو ہم پھر نیوٹریشن کا بعد میں بھی تذکرہ کریں گے. مثلا سبزی اور پھل آپ بہت سا بھی کھا لیں تو وزن نہیں بڑھتا, اور اگر آپ میٹھی چیزیں کھانی شروع کر دیں, ڈیزرٹس کھانے شروع کر دیں اور چاکلیٹ کھانی شروع کر دیں اور چینی اور پیکٹ کی چیزیں تو آپ بچوں کو دینے چھوڑ دینا. ہم لوگ جو چپس اور ان کو یہ اتنی زیادہ چیزیں دیتے, ضرور آپ کی کمپنی ہو, مہمان آئے ہوئے ہوں, آپ نکالیں, وہ سب کچھ کرے, بڑا کنٹرول کر لیتا ہے. بچے کو ایک پیکٹ کھول دو تو وہ تو اس کے بعد 4 اور پیکٹ کھولتا ہے. سو پلیز یہ غلطی میں نے کی ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے خود کی ہے اور میں نے اپنے بچے کو بری عادتیں ڈلنے دی ہیں, اور اب میں ان کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہوں, بٹ مسئلہ ہونے سے پہلے اگر کٹ کر لے تو بہتر ہوتا ہے. اب ہمیں سر کی طرف آنا چاہیے کیونکہ سر کا بھی بڑا یا چھوٹا ہونا. ڈاکٹر صاحب پہلے عائشہ کی کال ہے لاہور. جی ضرور. السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم جی. جبین کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. آپ کیسی ہیں عائشہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور آپ کی بہت اچھی لگتی ہیں, اور آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور آپ کی شکل مجھے اکثر آپ کی اسمائلنگ اسپیشلی بابڑا شریف کے ساتھ ملتی ہے. تھینک یو سو مچ. یہ تو بہت بڑا آپ نے مجھے کمپلیمنٹ دے دیا, اتنی بڑی اسٹار سے آپ نے مجھے کمپیئر کر دیا. نہیں بائی گاڈ آئی سویئر, آپ کی نا چہرے کی شباہت, آپ کی اسمائلنگ سیم ان سے ملتی ہے. میں جب بھی آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں مجھے لازمی یہ لگتا ہے کہ جیسے بابا شریف آدمی. تھینک یو سو مچ میری جان. بٹ عائشہ ابھی ہم بات کریں بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں, اور ہم نے ایک سوال بھی پوچھا ہوا ہے, تو بچوں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ کہو گے آپ؟ جی میں بالکل یہی کہنا چاہوں گی. میرا بچہ نا بہت ہائپر ہے. اس کو کچھ بھی, میں اول تو وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں مانگتا. اگر میں اس کو کچھ دینا چاہوں, چیز کروں, تو وہ کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے کافی اپنے یہاں پہ آیا, اپنی فیملی ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کروایا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بچہ اوور ہائپر ہے. تو میں لیکن اس چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ہوں کیونکہ اس کی گروتھ بھی امپروو نہیں ہو رہی, تو اس کو بھوک بھی نہیں لگتی. ہاں البتہ بازاری چیزیں کہہ لیں, لیز یعنی کہ مختلف گندی چیزیں وہ کھانا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. تو میں چاہتی کہ میرے بچے کو بہن جی میں آپ کا مسئلہ سمجھ رہی ہوں, میں سمجھ رہی ہوں, اور میں اب یہی بھگت رہی ہوں, اور ڈاکٹر صاحب کی اسٹرکٹ انسٹرکشنز پہ اب میں چل رہی ہوں. ابھی ڈاکٹر صاحب جو کہیں گے نا عائشہ آپ نے غور سے سننا ہے. سوال کا جواب دو گی؟ جی بالکل, میں دینا چاہوں گی کہ بونس بہت اچھا ہے, میں خود بھی یوز کرتی ہوں. تو اس کا آنسر یہ ہوگا ریڈ اینڈ بلو, نیلا اور لال. تھینک یو سو مچ عائشہ. پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے صحیح کہ غلط, اوکے؟ مگر ابھی سنتی رہیے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو انفارمیشن دیں گے. بہت شکریہ. جلدی سے بتا دیں کہ اس چیز کا ہم کیا کریں کیونکہ سر کی طرف ہم نے آنا ہے. جی غذا جو ہے نا, غذا کو ماں نے یا باپ نے اس کو سکھانا ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے. ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا, 6 مہینے تک اس کو دودھ پلانا ہے, اس کے بعد ٹھوس غذا شروع کرانی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اور دوسرے معاشروں میں بھی ہو یہ گیا ہے کہ ہم خود ہی عادت ڈالتے ہیں ان کو سنیکس کی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا نانی آئی, دادی آئی, اچھا لو بھائی یہ چپس کھا لو, ارے بھائی یہ ذرا تھوڑا کوک تو چکھ لو, آئس کریم کھا لو. یہ حمزہ نے 2 سال تک کوک چکھی نہیں تھی. ہاں مگر, اور جب وہ بڑا ہو گیا اور میں اس کو چھوڑنا شروع ہو گئی نانو پاس اور اس کے پاس, تو وہاں پہ ہم نے کوک بھی پینی شروع کر دی, ہم نے پیکٹ کے چپس بھی کھانے شروع کر دیے, وہ پیکٹ والے کیک کھانے. مطلب ڈاکٹر صاحب ہی ووڈنٹ, آپ کو پتا ہے وہ آپ کے پاس شروع سے آ رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر ویٹ بھی چڑھنا شروع ہو گیا. جی بس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بہت سی چیزیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں, خاص طور پہ ڈرنکس جو ہیں اور اس کے ساتھ جو اور یہ سنیکس وغیرہ ہوتے ہیں جس میں چاکلیٹس ہیں اور چیزیں ہیں, اس میں کچھ ایسے پریزرویٹیوز, کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جس سے بچہ ہائپر ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو ایسے بچے ہوتے ہیں نا